And at that time, Prime Minister Nawaz Sharif, who had recently become Prime Minister in June, visited Beijing. And there, the seeds of China-Pakistan Economic Corridor were sown, which, of course, the agreements were signed when President Xi Jinping visited Pakistan in April of 2015. I'm a witness of all the visit, the famous visit. So the important part is that China stood beside Pakistan, shoulder to shoulder, when no other country was willing to do so. This is important because, as we all know, it is the tough times that allow you to recognize your true friends. So 2013, while we celebrate 10 years of CPEC, was a very difficult year for us. I was also new in government then. To have China step up. In 2013, none of this existed. This hall, this converter station, I'm also fortunate because I visited some weeks ago the Matiari end of the transmission line also, is to have this sense that at that time, 10 years ago, when none of this was here, that two of our leaders, Nawaz Sharif and Xi Jinping, had that vision that we have to take Pakistan forward. And at that time, China stepped up, and the leadership of His Excellency President Xi Jinping, who committed China to this, rather at that time, the Belt and Road Initiative was just a Belt and Road Initiative. It didn't have any energy component. So it was Prime Minister Nawaz Sharif's advocacy that Pakistan was short of energy, and we needed not just generation, important part, but the transmission also of that energy. So thus CPEC took shape, took nearly 2 years for it to be signed, but by grace of Allah Almighty and the leadership of our two leaders, it finally began in 2015, and we all stand here today to celebrate the 1,000 days of successful operation of this 660 kV high voltage direct current line. If people were wondering what HVDC means, it's because essentially the electricity that is generated is converted into direct current, sent across the country, and then it is converted at the other end again to be used in our houses, in our factories, in our industries, in our commercial areas. So it's, we are here to acknowledge the iron brotherhood of our great friend China, which has made this push forward into Pakistan's what we hope will be a better economic future for the people of this country. I'm also delighted that in my current responsibility as Minister for Energy and in the leadership of Mohammad Shehbaz Sharif as Prime Minister, we have completed the unfinished agenda of CPEC over the last year. Mr. Shehbaz Sharif as Prime Minister inaugurated the Karot electric hydro project. He inaugurated both the Thal Nova and the TEL projects, and of course one of the key projects of Pakistan's future, the Shanghai Electric 1320 megawatt Thar coal powered plant, which is at the moment the biggest demonstration that we have that Thar coal is feasible, Thar coal is usable, and Thar coal will be a foundation of Pakistan's future energy generation. So Shanghai Electric, alhamdulillah, now is also in operation. I look at the numbers every day. It's working well.
And also, I've had this final remark in English before I switch to Urdu. I've had this privilege of watching this China-Pakistan economic partnership and iron brotherhood. As I said, I've seen it in the extreme south of the country, the southeast, where the Shanghai Electric is located, and I've seen it in the mountains in 𝐃𝐚𝐰𝐬, where I went to see lay the foundation stone for the transmission line. So, if the question that is asked is that, you know, where is China-Pakistan friendship? Ladies and gentlemen, we are here to celebrate 886 kilometers of China-Pakistan friendship. This is what this project represents. And the reason I say this is it is a commitment by China into the future of Pakistan is because as CPEC was being developed, the south of the country, the areas near Karachi, in Thar, in Port Qasim, is becoming more and more important as an electricity generation area. One of the things that were also built, which should not go unmentioned, are the K2 and K3 nuclear power plants, which have now become a foundation, again, a very important foundation for Pakistan electricity generation. They are now one of our base loads that we run all year, every day. And if one of them goes offline for repairs, I get a fever because I want them to run every day, every hour. So it's so the commitment to the future is that as the South becomes more important, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गुज़श्ता ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ एक मरतबा फिर, और हम सब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इस ईद की बदौलत पाकिस्तान तरक्की करेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, और इंशाअल्लाह जिन मसाइब और चैलेंजेस से पिछले 14-15 माह से हमारा वास्ता है, इंशाअल्लाह जो बकिया मुद्दत है हम मिलकर उनको ज़रूर इंशाअल्लाह हम बेहतरी लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। स्वीडन में जो एक इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है, और कुरान करीम की एक मरतबा फिर जो बेहुरमती की गई है, पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मज़म्मत करती है। और हमारा ये मुतालबा है कि फ़िलफ़ौर बग़ैर किसी ताख़ीर के मुजरमों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए। बदकिस्मती से ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ऐसे दिलखराश वाक़यात पेश आ चुके हैं, और इससे ये बात सामने आई है कि स्वीडन में जो मुसलमान बसते हैं, जो वहाँ पर अक़लियत में हैं, इस्लामोफोबिया, जो वहाँ पर एक बयानिया जो बनाया गया है नफ़रत का और तफरीक का, उसको पाकिस्तान की हुकूमत न सिर्फ उसकी मज़म्मत करती है बल्कि
مطالبہ کرتی ہے سوڈن کی حکومت سے کہ وہ ان واقعات کا، اس بیانیے کا بھرپور نوٹس لے، اور مجھے اس بات کا بڑا اطمینان ہے کہ OIC نے اس بارے میں ہنگامی اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں اس کبھی حرکت کی بھرپور مذمت کی گئی، اور مطالبہ کیا گیا کہ نہ صرف مجرموں کے خلاف بھرپور تادیبی کارروائی کی جائے، بلکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے۔ پاکستان کی حکومت OIC کے اس اجلاس اور اس فیصلے کی بھرپور تائید کرتی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا، اور ہمارا یہ مطالبہ سوڈن کی حکومت سے بڑا جائز ہے، اور ہم اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے اس کا بھرپور فالو اپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل بے پناہ کاوشوں کے بعد وہ ایک منطقی انجام پر پہنچی۔ اس کے لیے میں اپنی کابینہ کے تمام آنریبل ممبرز کو، اور خاص طور پر فائنانس منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، اور متعلقہ جو ہمارے وزارتیں ہیں، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شبانہ روز محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا خاص کرم فرمایا، اور IMF کے ساتھ 9 مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا، تو $3 ارب ان 9 ماہ میں پاکستان کو ملیں گے، اور پہلی قسط جولائی میں $1.1 بلین کی ہوگی۔ اس میں جس طرح میں نے کہا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اور ان کی ٹیم نے شبانہ روز محنت کی، اور یقیناً محنت اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دیتے۔ اسی طریقے سے ہماری کابینہ کے معزز فارن منسٹر نے، انہوں نے سفارتی سطح پر بھرپور کاوشیں کی، جس کا میں خود نہ صرف گواہ ہوں، بلکہ میری اس سلسلے میں آج نہیں، پچھلے کئی ماہ پہلے اس حوالے سے گفتگو ہوئی فارن منسٹر صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے، اور ان کی کاوشیں اس حوالے سے بڑی قیمتی ہیں۔ اور ابھی کل پھر مجھے میسج ملا بلاول بھٹو صاحب کا، ان کو فارن سیکرٹری نے یہ میسج مجھے دیا ڈائریکٹلی بھی اور فاطمی صاحب کے ذریعے بھی، کہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری نے یہ پوچھا ہے کہ مزید پاکستان کو اس بارے میں کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ نہ صرف میں MD IMF کرسٹلینا جارجیوا کا اور ان کی ٹیم کا اپنی طرف سے اور اپنی کابینہ کی طرف سے ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں فارن منسٹر صاحب، ان کی ٹیم کا، اور یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے کل فائنانس منسٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سارے کام ہو چکے ہیں، اب مزید اس میں ضرورت نہیں، اب ہمیں کاغذی کارروائی کرنی اور کچھ ایک دو اور معاملات اس سلسلے میں کرنے ہیں۔ اب میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیل ہونے سے کئی ماہ پہلے، اور یہ بات ریکارڈ پہ اس لیے لا رہا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی، بطور ایک سیاستدان، اور آج بطور آپ کی ایک منتخب وزیر اعظم کے، کہ چین نے اس حوالے سے جو ہماری مدد کی ہے، جو پچھلے 3-4 ماہ گزرے ہیں، میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اگر
یہ تقریباً $5 بلین، جس میں ساورن لونز کا رول اوور اور خاص طور پر کمرشل بینکس کا پیسے فوراً واپس کرنا، اس میں بھی وزیر خزانہ بہت پرویکٹو تھے اور مجھے ہر وقت ہر لمحہ بتاتے رہے. تو یعنی جو حالیہ جو لونز ہیں کمرشل لونز، وہ ہم نے وقت سے پہلے ادا کر دیے تاکہ ہمیں ضرورت تھی، انہوں نے فوراً پیسے واپس دیے ہمیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً $5 ارب کے جو رول اوورز ہوئے ہیں ساورن لونز کے اور کمرشل لونز کے، یہ ایک اپنی نوعیت کی تاریخ ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب کی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے پبلک سرونٹ بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں، اور پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کبھی بھولیے گا نہ. کبھی ماضی میں بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے. میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، آپ سب اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر یہ $5 بلین IMF کے ڈیل سے ہونے سے پہلے، جو کہ 3 ماہ پر محیط ہے، یہ اگر ہمیں نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا. میں وہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادر ملک سعودی عربیہ نے $2 ارب کا ہم سے کمٹ کیا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. سعودی عربیہ آپ جانتے ہیں پاکستان کا اپنا ایک ایسا دوست ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، برے وقت میں اور اچھے وقتوں میں. اچھے وقت کے تو سب ساتھی ہوتے ہیں، برے وقت کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ اصل میں ساتھی ہوتا ہے. وہ ایک شعر بھی ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں کام آئے، اچھے وقت میں تو سبھی دوست بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اسی حوالے سے UAE کے صدر نے، میرے محترم بھائی محمد بن زائد، جب میں دورے پہ گیا تھا تو انہوں نے مہربانی کی، میرے ساتھ نوید قمر وہاں پر موجود تھے، خواجہ آصف صاحب موجود تھے، شاید سعد رفیق صاحب تھے، ہمارے فائنانس منسٹر شاید وہاں پر موجود تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں. تو وہاں پر میں نے بڑے ہچکچاتے ہوئے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر $1 بلین حاضر، وہ کس طرح انکار کر سکتا ہوں. تو یہ ہے وہ تفصیل جس کے ذریعے اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین جو گیپ تھا 2 بلین کا، اس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین کی رقم فی الفور ادا کر دی. جب میں پیرس میں تھا انہوں نے اعلان کر دیا، سوری ادا نہیں، اس کا کمٹ کر لیا پیرس میں. میرے کچھ آنریبل کولیگس کچھ اس بارے میں تشویش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم ہے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے چیئرمین سے جب میری ہوٹل میں ملاقات ہوئی تو اگلے دن مجھے اطلاع مل گئی کہ انہوں نے $1 بلین کمٹ کر لیا. یہ داستان مکمل نہیں ہوتی میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اگر میں اس بات کا ذکر نہ کروں کہ سعودی عرب سے $2 بلین کو لانے میں ہمارے سپہ سالار کا کلیدی رول ہے. ان کا کلیدی رول ہے، ان کا جنرل عاصم منیر صاحب کا. اور UAE سے جو ہماری کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی $1 بلین کی، اس میں بھی اپنا پیش رفت میں ان کا کلیدی رول ہے. تو یہ ہے اختصار کے ساتھ میں کہوں گا ٹیم ورک. اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، ہم حکومت میں ہوں نہ ہوں، اپوزیشن میں ہوں یا کہاں ہوں، ایک بات میں آپ کو اپنے 40 سالہ تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اگلے کم از کم اگلے 15-20 سال اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وقت کی حکومت، سیاستدان اور ان اداروں کو مل کر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ میں دہرا رہا ہوں، ہم مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چومے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر
آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اس بات کی ادب سے تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر سب کو، کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی مقام فخر نہیں ہے، یہ فخر یا لمحہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ میں ایمان سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو 9 مہینے کا ہمیں اٹس اے بریدر، یہ ہمیں بریدنگ سپیس ملی ہے۔ وی مسٹ کنورٹ دس انٹو این اپرچونٹی، اور وہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک ویژن ہو، اپنا یونٹی ہو، اور پھر دن رات ایک کر دیں، اور وہ قربانی اور اظہار کا راستہ ہے جو کہ عام آدمی نہیں، وہ مجھ سے، آپ سے، اشرافیہ سے، کراچی کے بڑے بڑے صنعت کاروں سے، لاہور کے صنعت کاروں سے، کوئٹہ کے، پشاور کے جو ٹریڈرز ہیں بڑے بڑے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ان سے یہ سفر قربانی اور اظہار مانگتا ہے، ایک ڈھب سے، ایک اسٹریٹجی کے ذریعے اور ایک ویژن کے ذریعے۔ اور اگر اس راستے پہ ہم چل نکلیں گے انشاءاللہ، اور اگر اس راستے کو اپنا لیں گے، تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترقی اور خوشحالی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا فرمان، اس کا وعدہ ہے کہ محنت کو میں رائے گاہ نہیں جانے دیتا، میں کبھی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ تو میں بات لمبی ہو گئی، میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہر وقت میری معاونت کی، مجھے گائیڈ کیا، اور پیرس میں میرے ساتھ جو میرے کابینہ کے کولیگز تھے، میں ان کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب سردار صادق جو یہاں موجود نہیں ہیں، محترمہ شہری رحمان صاحبہ کا، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا، اور محترمہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ کا، انہوں نے اس میٹنگ میں IMF کی MD کی میٹنگ میں بڑا اچھی طرح انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور ہمارے وہاں پر جو سفیر تھے وہ اور فاطمی صاحب موجود تھے، میں ان سب کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خدا کرے کہ یہ آخری IMF سے ہماری ڈیل ہو، اللہ کرے آخری ہماری IMF سے ڈیل ہو، اور دوبارہ کبھی ہمیں IMF کے پاس نہ جانا پڑے، بٹ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ اس کے لیے جو میں نے جو کلیہ بتایا نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہی راستہ ہے۔ آپ بتائیں کہ 600 ارب روپے آپ کے سال کے، آپ کے SOEs وہاں پر اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، غریب قوم کا پیسہ 600 ارب روپیہ، چاہے وہ اسٹیل مل ہے، چاہے وہ بند پڑے اسٹیل پلانٹس ہیں، چاہے وہ بند پڑی مشین ٹول فیکٹریز ہیں، چاہے وہ بند پڑی الیکٹریکل فیکٹریز ہیں، چاہے وہ PIA ہے، چاہے وہ آپ کے جو دوسرے ادارے، 600 اس میں اپنا آپ کے غرق ہو جاتے ہیں۔ 600 ارب کا مطلب ہے کہ $2 بلین، تو کس طرح آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ وہ فیصلے آپ کو کرنے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اگلے الیکشن کے نتیجے میں، جو میں بتائے گی، خدا کرے کہ اس راستے پہ چلے گی۔ لیکن ان 42-40 دنوں میں میں کیبنٹ کے ایک ممبر سے انڈیویجولی اور کلیکٹیولی گزارش کروں گا کہ پالیسی فریم ورک کے حوالے سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کر جائیں، تاکہ ایک گراؤنڈ، اس کی ایک فاؤنڈیشن بن جائے، تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ اس کولیشن گورنمنٹ نے ایک ویژن دیا تھا، خالی IMF ڈیل کے اوپر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جو اگلا جو روڈ میپ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک ویژن دیا، پالیسی گائیڈ لائنز دیں۔ یہ آپ کی ایک لیگیسی ہوگی۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے اظہار خیال کے آغاز میں کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتے ہیں، ملوث عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت OIC کے فیصلے کی بھرپور تائید کرتی ہے۔ وزیراعظم نے سویڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے۔ ساتھ ساتھ وزیراعظم نے اظہار خیال کرتے ہوئے IMF کے ساتھ 9 ماہ کے لیے سٹینڈ بائی معاہدے ارینجمنٹ کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ IMF سے $3 ارب ملیں گے جو آئندہ 9 ماہ کے لیے معاہدہ ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی محنتوں کا یہ ثمر ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا، جس میں چین، سعودی عرب، UAE اور دیگر دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں، ہمیں گزشتہ حکومت کے ورثے میں ملے ہوئے جو فیصلے کیے گئے تھے، اس کے بعد معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا۔
ہیں.